वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज का टॉपिक जी बहुत इंटरेस्टिंग है, और अगर कल आपने मेरा इंस्टाग्राम पे एक शॉर्ट मैसेज था उसको नोटिस किया हो, सो यू कैन सी द कनेक्शन. एक्चुअली टुडेज कॉन्वर्सेशन इज इंस्पायर्ड बाय अ नंबर ऑफ मैसेजेस दैट आई रिसीव. वैसे तो ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि जब भी पब्लिक फिगर्स कोई भी इंटरव्यू देते हैं तो बड़ा कॉमन सवाल ये किया जाता था पहले भी कि जी आप कब शादी कर रहे हैं, व्हेन आर यू सेटलिंग डाउन. तो लोगों का जो तजस्सुस है इस सवाल से जुड़ा से लेकर, वो मेरे ख्याल में पब्लिक फिगर्स के साथ तो है ही, लेकिन एक हमारा समाजी रवैया है कि हम हर एडल्ट से यही सवाल करते हैं कि वो किस किस्म का जीवन साथी चाहते हैं, कैसे पार्टनर की उनको तलाश है, व्हेन आर दे गेटिंग मैरिड, व्हाई आर दे नॉट मैरिड येट. और हमें लगने लगा है कि हमारी इस सोसाइटी में एक्सेप्टेंस और हमारी खुशियों का दारो मदार हमारे रिलेशनशिप स्टेटस पर है. लेकिन आज की दुनिया में सूरत हाल काफी बदल रही है. पहले ये अनहोनी हुआ करती थी, लेकिन आपको हर फैमिली में अब कुछ ऐसे लोग जरूर मिलेंगे जो गैर शादीशुदा हैं और काफी खुश हैं और शायद शादी नहीं करना चाहते. इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन सवाल ये फिर पैदा होता है कि फिर आने वाले दिनों में हम किस किस्म का सोसाइटल सेटअप देख रहे हैं. हमारे यहाँ रिवायती तौर पे ये समझा जाता है कि हम शादी करें, फिर बच्चे हों, तो बुढ़ापे में ये बच्चे आपका सहारा होते हैं, ये बच्चे आपको लुक आफ्टर करेंगे और आपकी जमा पूंजी यही है. लेकिन वो लोग जो शादी नहीं करते या उनका कोई ऐसा तल्ख तजुर्बा होता है कि शादी जल्दी टूट जाती है और उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं जी दोबारा मैंने शादी नहीं करनी, उनकी जहनी सेहत पे, उनकी समाजी रुतबे पे, उनकी समाजी पोजीशनिंग पे इसका क्या असर पड़ता है और क्या वजह है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आजकल ये डिसीजन ले रहे हैं, जिसकी वजह से डिलेड मैरिजेस भी हैं और या ओवरऑल लोग कहते हैं, और इसमें मर्द और खवातीन दोनों शामिल हैं, कि कहते हैं जी हम शादी नहीं करना चाहते. तो आज का प्रोग्राम उनके लिए. और जब मैंने कहा कि ये एक मैसेज से इंस्पायर हुआ था, तो मैं आपको बताती चलूं कि मेरे पास इंस्टाग्राम पे 2-3 मैसेजेस आए, जिसकी वजह से कल मैंने वाली वीडियो भी बनाई थी. मुझसे किसी ने पूछा कि जी आई एम नॉट मैरिड, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को बहुत तन्हा और लोनली फील करती हूँ. तो इसकी एक हकीकत ये भी है कि शुरू में आपने बेशक सोचा हो कि शादी आपके लिए नहीं है, मगर जैसे उम्र बढ़ती है और तन्हाई का एहसास बढ़ता है, और वो जो आपका सेटअप था, बेशक आप अपने वालिदैन के साथ रहते थे, बहन भाइयों के साथ रहते थे, जब सब अपनी अपनी जिंदगियों में मशगूल हो गए, तब एक तन्हाई का एहसास होना, और तब एक ऐसी एज या मिडिल एज में होना जब आपके लिए ज्यादा ऑप्शंस मौजूद नहीं हैं, तब क्या किया जाए. तो ये वो सारे सवालात हैं जो आज हम इनको अटेम्प्ट करेंगे कि इनको समझें भी. आप अपना तजुर्बा भी हमसे शेयर कर सकते हैं. अगर आपकी फैमिली में, आपके इर्द गिर्द आप ऐसे लोगों को देखते हैं जिन्होंने बाकायदा ये फैसला किया है कि वो शादी नहीं करना चाहते, तो आप इनकी इस फैसले को किस तरह देखते हैं और किस तरह समझ पाए हैं कि इसके क्या मुहर्रिकात बने हैं जिसकी वजह से उन्होंने ये फैसला लिया. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. हमारे पास एक जबरदस्त पैनल मौजूद है, आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं. सबसे पहले जी कराची स्टूडियोज में मेरे साथ मौजूद हैं ताहिरा अनस. आप एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, माहिर नफ्सियात हैं. बहुत शुक्रिया आपकी यहाँ पे मौजूदगी का. इसके अलावा जी हमारे साथ हसन रजा मौजूद हैं, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ट्रेनर हैं, फाउंडर हैं पेप टॉक पाकिस्तान के. और पेप टॉक बड़ी जरूरी होती है जी, कई लोगों को एन शादी वाले दिन तक भी कोल्ड फीट होते हैं, तो इनकी पेप टॉक बड़ी इंपॉर्टेंट होगी. थैंक यू हसन फॉर मेकिंग टाइम. एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, अनदर मोटिवेशनल स्पीकर and a person from the Academia of Pakistan, आयशा बेला मलिक भी हमारे साथ मौजूद हैं. थैंक यू आयशा फॉर मेकिंग टाइम. अगर हसन सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत करूं, क्योंकि आम तासुर ये है कि मर्द हजरात अगर शादी ना भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता और उनकी जिंदगी हमेशा खुश और काफी मुतमईन गुजरती है. क्या आप इस फलसफे से इससे अग्री करते हैं, इस विजन से, कि मर्द भी अगर शादी ना करें तो 40-50 साल की उम्र में भी वो केयर फ्री होंगे, वो खुश होंगे और उनके लिए हमेशा ऑप्शंस होते हैं? सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप इस पे रोशनी डालें. हेलो हसन, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 प्लीज. हाँ जी, थोड़ा सा बीच पे डिस्टॉर्शन है, लेकिन आई विल मैनेज. अच्छा सिद्रा, मैं स्टार्ट करूंगा. ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग और यूनिक है. एक लाइन मैं सोच रहा था जब हम लोग प्लान कर रहे थे कि कौन किसी के दुख का साथी, कौन किसी के दुख का साथी अपने आंसू अपना दफन. अच्छा, क्योंकि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और लाइफ कोच हूँ, काउंसलर हूँ, तो मैं आपसे एक रियल टाइम इंसिडेंट, रियल टाइम सिनेरियो वो डिस्कस करना चाहता हूँ.
میں ایک انٹرویو لے رہا تھا اور اس انٹرویو میں ایک خاتون تھی, خاتون کے ساتھ وہ انٹرویو چل رہا تھا ایک پوسٹ کے لیے. تو ہم لوگ ڈسکشن کر رہے تھے. ڈسکشن میں انہوں نے یہ شیئر کیا کہ جی کہ میں سب سے ایلڈسٹ تھی اور میرے پہ گھر کی رسپانسبلٹی اور ذمہ داری تھی. تو میں نے جو میرے چھوٹے جو بہن بھائی تھے نا ان کے اوپر بہت انویسٹ کیا. میں نے ان پہ اپنی پوری زندگی نشاور کر دی اور میں نے شادی نہیں کی. ڈسکشن میں سٹارٹ ہو رہا تھا اور اب میں کیونکہ ایج کے اس حصے میں ہوں اور میں شادی شاید اب نہیں کرنا چاہتی, لیکن مجھے وہی میرے بہن بھائی جو کہ جن کو مطلب میں نے پالا, جن کو میں نے سپورٹ کیا, آج وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اگر شادی نہیں کی تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے, اس میں آپ کا قصور ہے. اصل یہ بڑا ویلڈ اور بڑا ریلیونٹ آپ نے ایگزامپل یہاں پہ شیئر کیا ہے حسن, لیکن میں چاہوں گی میرا سوال آپ سے تھا کہ کیا مردوں کو فرق نہیں پڑتا اگر انہوں نے شادی نہ کی ہو تو؟ آئی تھنک بہت ڈیلے ہے حسن کے ساتھ, بڑا مشکل ہو رہا ہے یہ کانورسیشن کرنا. پلیز اگر اس کو تھوڑا سا فکس کیا جا سکے جب تک میں عائشہ کی طرف آؤں گی. عائشہ, جو واقعہ حسن نے شیئر کیا یہ بڑا کامن ہے. خواتین اکثر جو سماجی اور گھریلو ذمہ داریاں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے جو ہمارے معاشرے میں آئیڈیل ایج سمجھی جاتی ہے شادی کرنے کی وہ گزر جاتی ہے, اور ان کی توقعات یہ ہوتی ہیں کہ بھئی جن کے لیے انہوں نے یہ قربانی دی وہ ہمیشہ اس کو سر آنکھوں پہ رکھیں گے. لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہر کوئی اپنی زندگی میں مصروف ہو جاتا ہے اور ان کو پلٹ کر یہ سننے کو ملتا ہے بھئی ہم نے تو آپ کو نہیں روکا تھا, آپ کرنا چاہتی تھی تو کر لیتی شادی اس وقت. کیا کہیں گی, اس کا کیا اثر پڑتا ہے پھر اس خاتون کے اوپر؟ Sidra, thank you so much for having me on this topic. To me, آپ نے کہا کہ اس عورت پہ کیا اثر پڑتا ہے, I would always say کہ یہ ایک دینی فریضہ ہے. اس کی حقائق اس وقت کیا ہے معاشرے میں ظاہر ہے, وہ بیک گراؤنڈ وہ نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ ہم پہ اس کو سنت نبی قرار دیا گیا. اس کی ریزن آپ نے ابھی ہم نے شروع میں ذکر کیا, we all are humans. And it is very, very natural to have somebody to talk to, go for a walk or, to sit together, to be friends, and then, of course, your life partner, which is a natural and romantic setting of life. But again, جہاں آپ ذمہ داریوں کی بات کرتی ہیں کہ جو بچیاں یا جو آدمی لڑکے اپنے وقت کے پہ شادی نہیں کر سکتے, تو I think one thing when marriage where we psychologists بھی آپ کے پاس ہیں وہ آپ کو بتائیں گے it is very, very important to feel for somebody physically and then you get into that whole thing. عورت کے لیے اتنا ضروری نہیں ہوتا کیونکہ ہمارے emotions without any physical contact develop ہو سکتے ہیں, مگر مرد کے لیے بہت ضروری ہے. Again, coming to the point کہ اگر عورت کو آپ دیکھیں تو اس کو پروٹیکشن اور اس کو ایک کمپینین کی ضرورت ہے. اگر خاص طور پہ وہ ایموشنلی ویک ہیں یا ان کے اندر فیئرز ہیں تو ان کو بہت زیادہ ٹو کمپلیٹ ہر سیلف شی فیلز دیٹ شی نیڈس ٹو ہیو سمبڈی. ہاں ایسی بھی عورتیں ہیں جو بہت طاقتور ہو جاتی ہیں ایموشنلی, جو خود ایک امبریلا کی طرح ہوتی ہیں اپنی فیملی کے لیے اور ان کا سپورٹ سسٹم وہ بن جاتی ہیں دوسروں کے لیے. اچھا عائشہ, جو آپ نے کہا کہ ایک فطری نیڈ ہے, اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمیں ڈیزائن کیا ہے یقیناً ہر ایک کو ایک کمپینین کی ضرورت ہے, لیکن یہاں پہ طاہرہ آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ میں اگر لوگوں کو دیکھتی ہوں تو کوئی بھی ہمارے معاشرے میں خاص طور پہ جس طرح کا ہمارا ایک کلوز نیٹ معاشرہ ہے, ٹریڈیشنل معاشرہ ہے, اس میں کوئی شخص یہ نہیں کہتا, شروع سے اس کے ذہن میں نہیں ہوتا کہ جی وہ کمپینین نہیں تلاش کرے گا. ماں سوائے ان کے جنہوں نے شاید اپنے گھر میں ایک بہت ہی تلخ شادی دیکھی ہو, ان کی پیرنٹس میں آپس میں نہ بنتی ہو, تو بہت چھوٹی عمر سے لوگ فیصلہ کر دیتے بھائی کہ مجھے ایسی سچویشن میں نہیں جانا. لیکن عمومی طور پہ اگر میجورٹی کو دیکھا جائے تو وہ لوگ یہ فیصلہ لیتے ہیں جن کا کوئی نہ کوئی تلخ تجربہ ہوا ہوتا ہے. تو یہ ایسے جو تجربے ہوتے ہیں جہاں لوگوں کو بٹریل کا, ریجیکشن کا یا کوئی اور ذمہ داریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اس سے ان کی اپنی پرسنالٹی میں کیا چینج آتا ہے جس کی وجہ سے وہ شادی کو مکمل طور پہ رد کر دیتے ہیں؟ اچھا, یہاں پہ ہم دو الگ الگ پوائنٹس کو ڈسکس کر رہے ہیں. ایک تو اگر یہ پرسپشن لیں کہ کوئی شادی کر سکتا ہے اور وہ خود نہیں کر رہا, وہ خود ڈیلے کر رہا ہے یا نہیں کرنا چاہتا, وہ ایک بالکل الگ اسٹیٹ ہوتی ہے.
دوسرا جو پوائنٹ ہے کہ اگر کسی نے اپنی ذمہ داری کی وجہ سے شادی نہیں کی ہے تو اس کے نتیجے میں اس کے اندر ایک فرسٹریشن بلڈ ہوتی ہے, کیونکہ وہ ایک عمل کرنا چاہتا تھا لیکن وہ کر نہیں سکتا تھا بہت سی ذمہ داریوں کی وجہ سے. جیسا آپ نے پہلے ڈسکس کیا کہ اس کے نتیجے میں ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جن لوگوں کے لیے آپ نے یہ سیکریفائس کیا وہ اس کو ساری زندگی آنر کریں گے. جب وہ نہیں ہوتا تو وہ چیز آپ کو زیادہ فرسٹریٹ بھی کرتی ہے اور وہ آپ کی توقع کے خلاف بھی ہوتی ہے. تیسری بات جو آپ نے بالکل شروع کی تھی کہ جن کی شادی نہیں ہوتی ان کے بچے بھی نہیں ہوتے, تو وہ فیوچر فورس ہی کرتے ہیں کہ جی ہمیں کون سنبھالے گا. دیکھیں بہت سارے ایسے کپلز ہیں, بہت سارے ایسے جوڑے ہیں جن کی اولاد نہیں ہے, جو شادی کے باوجود ان کے بچے نہیں ہیں لیکن وہ ایک اچھی زندگی گزار رہے ہیں. تو یہاں یہ سمجھنے کی بہت ضرورت ہے کہ شادی کی جو بنیادی ضرورت ہے, اولاد تو آبویسلی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کمپینین شپ کی نیڈ ہے. جیسے عائشہ نے بھی کہا کہ آپ کی جسمانی اور آپ کی فطری ضرورت ہے, سو آپ کی ایموشنل نیڈ بھی ہے, آپ کی فزیکل نیڈ بھی ہے, آپ کی سائیکولوجیکل نیڈ بھی ہے. اچھا, لیکن اس میں ہم خود ایک طرح سے آڑ بھی تو بنتے ہیں نا, ایک طرح سے بلاکیج ہم خود لگاتے ہیں. آپ ہمارے ارد گرد دیکھیں کہ جو خواتین یا جو مرد حضرات 40 کی عمر کراس کر لیتے ہیں, 45 کی عمر کراس کر لیتے ہیں, ان کے اپنے گھر والے گیو اپ کر دیتے ہیں کہ اب جی یہ تو شادی کریں گے نہیں. تو یعنی جو وہ عمر کا حصہ جب آپ کو سب سے زیادہ کمپینین کی ضرورت ہے, ایک طرح سے پورے معاشرے نے آپ کو رائٹ آف کر دیا کہ جی اب تو اٹس ٹو لیٹ, شادی کیوں نہیں کی. یعنی ایسا لگتا ہے کہ 45 کے بعد شادی ہونا اپنے آپ میں ایک بڑی انہونی بات ہے. کیا کہیں گی اس پہ طاہرہ؟ اچھا, یہ بات جو ہے یہ اسپیشلی ہمارے ریجن میں بہت زیادہ ہے. اگر آپ یورپ میں دیکھتے ہیں تو لوگ لیٹ ایجز میں شادی کرتے ہیں اور بہت زیادہ ایکسیپٹنس ہے. انفیکٹ ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک کیس پڑھا جس میں یہ تھا کہ اس خاتون نے 80 سال کی عمر میں اپنے پہلے شوہر سے ڈیورس لے کے سیکنڈ میرج کی. اس کی ایکسیپٹنس بھی تھی, ان کے بچوں کے نزدیک بھی, ان کے معاشرے کے اندر بھی, اور انہوں نے دوبارہ کیا اور وہ خوش رہ رہے ہیں. اور شاید کمپینینشپ کی نیڈز بدلتی ہیں. یعنی ہو سکتا ہے شروعات میں آپ نے جس شخص کو اٹریکٹیو پایا ہو اس کی لکس کی وجہ سے, خاندانی کمپیٹیبلٹی کی وجہ سے آپ میں بھی تو چینج آتا ہے. ہم یہاں پہ بالکل یہ پروموٹ نہیں کر رہے کہ ایک شادی توڑ کے دوسری شادی کی طرف جایا جائے, یہ چیز لیکن اپنے آپ کو آپ بہتر سمجھ پاتے ہیں. اور اگر زندگی نے آپ کو پہلے ذمہ داریوں میں الجھائے رکھا, اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ 40 کے بعد 45 کے بعد شادی نہیں کر سکتے. یہ ہمارا ایک اپنا مینٹل بیریئر ہوتا ہے. لیکن جی واپس آئیں گے, دونوں مرد اور خواتین کا موازنہ کریں گے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ذمہ داریوں کی وجہ سے ہم یہ نہیں کر, یہ کیا خود ساختہ ریزنز ہیں؟ کیا واقعی کئی ذمہ داریاں ایسی ہو سکتی ہیں جو آپ کو شادی کرنے سے روکیں, یا پھر یہ ریزنز ہم نے خود بنا لیے اپنے لیے؟ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, وی آر گوئنگ ٹو کم بیک ٹو دیٹ. ویلکم بیک جی. گراس از آلویز گرینر آن دی ادر سائڈ. یعنی شادی کے بارے میں ویسے بھی کہا جاتا ہے شادی کا لڈو جو کھائے وہ پچھتائے, جو نہ کھائے وہ بھی پچھتائے. لیکن خصوصاً بات کرنا چاہیں گے ان لوگوں کی جو غیر شادی شدہ ہیں اور سماجی طور پہ وہ اس عمر کے حصے میں ہیں جب تک ان کی شادی ان کے بچے ہو جانے چاہیے تھے. اگر آپ اس کو دنیا بھر میں بھی دیکھیں تو جو الفاظ ہم اٹیچ کرتے ہیں, یعنی سوچیں ایک آدمی اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کو ہم بیچلر کہتے ہیں, اگر ایک خاتون غیر شادی شدہ ہے تو ہم اسے اسپنسٹر کہتے ہیں. بیچلر کا جو امیج ہے وہ ہے ہی بڑا کیئر فری, انڈیپینڈنٹ, زندگی کی رونقیں, رنگ سب کچھ اس کے ساتھ ہیں. اینڈ آن دی ادر ہینڈ اسپنسٹر بیچاری کا, چاہے آپ 100 سال پہلے پچھلی صدی میں بھی چلے جائیں تو چاہے یورپ ہو, امریکہ ہو, پاکستان ہو, بر صغیر ہو, ہر جگہ آپ کو ایک سوری کیریکٹر نظر آئے گا جو بیچارہ دنیا تیاگ چکا ہے. آخر میں اس نے ایک بلی پال لی ہے جس کو وہ اپنے بچے کا درجہ دیتی ہے اور وہ خوش ہے اس کے ساتھ, یا اس کے ساتھ ایک کوائٹ زندگی گزار رہی ہے. تو یہ جو موازنہ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. عائشہ, میں آپ کی طرف لے کے آنا چاہوں گی کہ ایک بیچلر چاہے وہ 70 سال کا 60 سال کا کیوں نہ ہو, اس کو ہم نے یہ امیج کیوں دیا ہوا ہے کہ اس کی زندگی میں تمام رونق, تمام رنگ ہیں, جبکہ خاتون اگر غیر شادی شدہ ہے تو وہ بہت ہی ایک بیچاری اور سوری کیریکٹر ہے. اس پہ میں چاہوں گی آپ کا اسٹیٹمنٹ. جو شروع سے ہم بات کر رہے ہیں, میں سن رہی ہوں سدرا, the whole thing why we should be focused on is self. چاہے وہ مرد ہے یا عورت, that person should be so complete کہ ان کو ضرورت, مطلب ان کو نیسیسٹی محسوس نہ ہو ساتھی کی. میں اور آپ ہم کوانٹم تھیوری کے اسٹوڈنٹس ہیں, ہم بات کرتے ہیں ذات کو اسٹرانگ بنانے میں. تو جو ایک کمپلیٹ, ایک ہول, ایک سرکل پرسنالٹی ہوتی ہے, اسے کسی کی ضرورت نہیں ہوتی, خواہ وہ مرد ہو یا عورت, ٹو کمپلیٹ ہر سیلف اور ہم سیلف. سیم فار مین, سیم فار وومن. ہاں, پھر اگر کوئی ایک ایسا شخص آپ کی زندگی میں داخل ہوتا ہے جس کو زیادہ وقت نہیں لگتا ہے ٹو انڈرسٹینڈ دا سول کنیکشن,
وہ چند مہینے بھی ہو سکتے ہیں, پھر وہ بہت سے سال بھی لیکن ہو مجھے سکتے لگتا ہے ہیں. کہ کہیں نہ کہیں یہ پرسپشن جو ہے نا ہمارا, یہ مین اسٹریم میڈیا نے, اسٹوری ٹیلنگ نے بھی کریٹ کیا ہے. آپ موویز میں, ڈراموں میں دیکھیں, لفظ بیچلر سے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے, بیچلر پارٹی سے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے. آن دی ادر ہینڈ ہم ایک خاتون جو غیر شادی شدہ ہے اس کو اسپنسٹر کہتے ہیں, بیچلریٹ نہیں کہتے عمومی طور پہ. کالر ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی مسز خان بات کر رہی ہوں جی, واقعین سے. جی مسز خان, کیا کہیں گی؟ سدا, پہلے تو آپ لوگوں نے بہت اچھا یہ موضوع جو ہے چوز کیا جی, کہ یہ جو ہے غیر شادی شدہ افراد اور ہمارے معاشرے کے حوالے پہ. بالکل, کیا کہنا چاہیں گی اس موضوع پہ؟ اچھا, موضوع کے حوالے سے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ یہ ایک معاشرے کا ایسا ایشو بن چکا ہے جس کو ہم اگر کوریدیں تو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے. بالکل. اور اس میں ہمارے معاشرے کی جو کمی بیشیاں یا زیادتیاں ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے. ہم ایک دوسرے کو ٹائم نہیں دے پاتے, فیملی ایشو بن جایا کرتے ہیں, اور فیملی بھی ٹائم نہیں دے سکتی, اور فیملی جو ہے وہ اتنا افراتفری اور پریشانی کا شکار ہے کہ وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے نظر آتی ہیں. ہر کوئی اپنی اپنی زندگیوں میں مگن ہو گیا ہے. پہلے فیملیز ہوا کرتی تھی اور ایک دوسرے کو سپورٹ ملتی تھی, اب نہ وہ سپورٹ ملتی ہے. اور دوسری ایک چیز, ہم نے ایک چیز اپنے اندر جو پہلے بچوں کو ہم دیا کرتے تھے, خاندانی نظام, اس خاندانی نظام سے بھی ہم بہت دور ہٹ چکے ہیں. اچھا, ویسے مسز خان آپ نہیں سمجھتی کہ پہلے بھی, اگر میں آج سے 10-20 سال پہلے بھی چلی جاؤں, تب بھی ہم ہر فیملی میں کوئی ایک ایسے چچا میاں, بوا, پھپھو کو سپورٹ کر سکتے ہیں جنہوں نے زندگی بھر شادی نہیں کی لیکن وہ بڑے کلوز ہوا کرتے تھے. اب مسئلہ یہ کہ اس کی فریکوینسی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اب آپ کو خاندان میں ایک دو نہیں, شاید زیادہ تعداد میں یہ لوگ نظر آئیں گے, بٹ یو ویری رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ کلوز نیٹ فیملی ہونا ضروری ہے. شکریہ کال کرنے کے لیے. حسن, آپ کی طرف آنا چاہوں گی. ایک تو جی ذمہ داریوں والا پہلو ہے, لیکن اگر ذمہ داری نہیں بھی ہے, یو آر لیونگ اے فلفل لائف, کسی نے آپ کو روکا نہیں ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا پرفیکشنزم, کہ جس میں ہم مسٹر رائٹ یا مس رائٹ کی تلاش میں ہوتے ہیں, جس میں دنیا کی ہر خوبی ہو, شاید یہ بھی وجہ بنتی ہے جس کی وجہ سے فیصلہ نہیں لے پاتے اور لوگ شادی نہیں کرتے؟ بالکل فطرہ, یہ بالکل ایسا ہی ہے. اور میں یہاں پہ وہ ایک ایگزامپل بھی دینا چاہوں گا کہ اکثر ہم یہ سوچتے ہیں یار کہ جو خوبیاں مجھ میں پائی جاتی ہیں یا میرے سے بہتر مجھے میرا لائف پارٹنر چاہیے, تو ایک تو یہ بالکل ذہن میں ہے, اور دوسرا ہمارا کمپیریزن جو ہے نا وہ ہو رہا ہوتا ہے. جیسے کہ ابھی آپ نے سٹارٹ میں بات کی کہ تلخ تجربات ہوتے ہیں, تو بالکل ایسا ہی ہے. بچپن میں ہم نے کئی دفعہ ایسا دیکھا ہوتا ہے یار, پھپھو کی بیٹی کی, خالہ کی بیٹی کی تو شادیاں جو ہیں وہ ٹھیک ہوئی نہیں, تو انہوں نے کیا کہ ایک مائنڈ کی نا کنڈیشننگ بنا لی کہ یار میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہونے والا ہے تو میں شادی نہیں کروں گا. تو دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہم یہ کہتے ہیں یار کہ مطلب بھائی مسٹر پرفیکٹ چاہیے, مس پرفیکٹ چاہیے, اس کے علاوہ جو ہے نا مطلب میں نے شادی کرنی ہی نہیں ہے یا یہ میرا کرائٹیریا ہی نہیں ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ آ رہی ہوتی ہیں. تو مطلب کوئی بھی مسٹر پرفیکٹ نہیں ہوتا. میں خود ایک HR پروفیشنل بھی ہوں, تو ہم اکثر اوقات جو لوگ رکھتے ہیں, تو میں یہ کہہ رہا ہوتا ہوں یار یعنی پرفیکشنزم اور مسٹر یا مس پرفیکٹ کی تلاش بھی ان چیزوں کو ڈیلے کرتی ہے. کالر ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ان کی بات سنتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسی ہیں پیاری سے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ کیسی ہیں اور کیا کہیں گے آج کا موضوع؟ ذرا ہم نے دھڑکتا بھڑکتا سا رکھا ہے, کیا ہے آپ کا خیال اس پہ؟ جی بالکل, آپ کے موضوعات تو ویسے بہت اچھے اور منفرد قسم کے ہوتے ہیں, اور اچھی معاشرتی جو بھی ہیں ان کو لے کر آتی ہیں آپ ہمارے سامنے, معاشرتی مسائل کو. لیکن یہ تو مسئلہ کیا ہے, یہ تو ایک ٹاپک ایسا ہے کہ واقعی میں یہی ہے کہ اگر مرد حضرات, لڑکے جو ہیں وہ شادی نہیں کرتے ہیں تو وہ ساری زندگی بھی اگر گزار دیتے ہیں نا تو انہیں نہ کوئی کچھ کہتا ہے نہ ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے. لیکن اگر لڑکیوں کی شادی نہیں ہوتی تو ان کی یہی بات ہے کہ کوئی ان کی ذمہ داری نہیں لینا چاہتا ہے. جیسے پیرنٹس جب تک حیات ہوتے ہیں وہ تو ان کو سمجھتے ہیں اپنی, لیکن جب کوئی بھائی کوئی بہن وہ ان کو, اچھا بڑی ایک عجیب سی بات مجھے لگتی ہے کہتے ہوئے, لیکن آپ اکثر دیکھیں کہ جن خواتین کی شادی نہیں ہوتی اور اگر وہ کسی بات پہ کبھی برہمی کا اظہار کریں یا اگر وہ پروفیشنلی آگے بڑھ رہی ہیں اور اپنے آپ کو اپنا وہ جو ان کی ایک رول کی ریکوائرمنٹ ایز اے لیڈر اس پہ بات کریں, تو ایک لفظ ہم ان کے ساتھ منسوب کر دیتے فرسٹریشن کا,
کہ بیچاری کی شادی نہیں ہوئی نا تو فرسٹریٹڈ ہے. اس پہ آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ میں یہی بات آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہماری ایک نزدیکی اسکول میں ایک پرنسپل ہیں, ان کی شادی نہیں ہوئی. وہ ان کا مزاج تھوڑا چڑچڑا سا ہے, کچھ اس طرح سے ہے, تو سارے لوگ ان کو یہی بولتے ہیں کہ ان کی شادی نہیں ہوئی نا, اسی لیے یہ اس طرح سے چڑچڑی ہیں اور شادی نہ ہونے کی وجہ سے, which is so unfortunate. اچھا یہ تھینک یو سو مچ فار ریزنگ اٹ. یہ میں طاہرہ کی طرف لے کے جانا چاہوں گی. آپ کی کال کا بہت شکریہ. طاہرہ کوئکلی اس پہ تھوڑا کامنٹ کریں, پھر ایک بریک کی طرف بڑھیں گے. کیا واقعی شادی نہ کرنے سے مرد ہو یا عورت ان کے مزاج چڑچڑے ہو جاتے ہیں؟ ایگزیکٹلی ایسا نہیں ہے. بیسیکلی یہ ہمارے جج کرنے کا کرائٹیریا ہے. بالکل ویسے جیسے ہم کسی کو خوش دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے, چاہے اس کے گھر کے حالات جیسے بھی ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے پاس شوہر ہے, لڑنے کو بیوی ہے, لڑنے کو اس کی فرسٹریشن نکل جاتی ہے. جو لوگ سنگل ہوتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ فرسٹریٹڈ بھی ہوں. انوائرمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے. ہمارے یہاں بیسیکلی ہم نے ہیپینس کا جو کرائٹیریا ہے نا, جو ججمنٹ کے پیرامیٹرز بنائے ہیں, وہ ان میں ایک شادی بھی ہے جو ہمیں اچیومنٹ فیل ہوتی ہے کہ اگر اس کی شادی ہو گئی ہے تو اس نے یہ بھی اچیو کر لیا, جس کی نہیں ہوئی ہے تو اس کا فیلئر ہے, تو اس کی وجہ سے فرسٹریشن ہوتی ہوگی. ایگزیکٹلی. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا کہ جن کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں. ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ جو لوگ کسی ریزن کی وجہ سے شادی نہیں کرتے اور بعد میں لوگ ان کو اس طرح سے ان کا خیال نہیں رکھتے یا پیٹ موڑ لیتے ہیں, تو اس کے نتیجے میں تو آپ فرسٹریٹ ہو سکتے ہیں. لیکن شادی نہ ہونے کی صورت میں اسپیشلی جب آپ بات کر رہی تھی, میں اس میں ایک پوائنٹ ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ مرد کمپیریٹیولی کم فرسٹریٹڈ اس لیے دکھتے ہیں. جو ایک جو ہیپی پرسونا ہوتا ہے سنگل آدمی کا بھی, وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ نے شروع سے دیکھا ہی ہے. وہ دکھانا یہ چاہتا ہے کہ میں تو بغیر عورت کے بغیر بیوی کے بھی خوش ہوں, میری زندگی میں سب اچھا ہے. پھر کمپیریٹیولی مردوں کے پاس اپنے ایموشنز چینلائز کرنے کے زیادہ آپشنز ہیں جو کہ خواتین کے پاس نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, اگر ایک خاتون ہے وہ بہن بھائیوں سے بھی نہیں لڑ سکتی. آپ سماجی طور پہ بھی دیکھیں نا, ہمارے یہاں جو ٹپیکل ایک معاشرہ ہے جس میں مڈل کلاس اپر مڈل کلاس کی بات کی جائے, اگر ایک خاتون کا شوہر نہیں ہے یا سو کال وہ میرڈ نہیں ہے, وہ لانگ ڈرائیو پہ نہیں جا سکتی, وہ گیٹ اوے نہیں کر سکتی, وہ اپنی تیار ہو کے کسی پارٹی میں نہیں جا سکتی, وہ دیر سے گھر نہیں آ سکتی. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو اس نے اپنی آزادی یا ایک شخصی خوشی کو آپ نے منسوب کر دیا ہے کہ بھائی یہ سب چیزیں تبھی الاؤڈ ہیں جب آپ کے پاس ایک پارٹنر ہو. تو ظاہر سی بات ہے جب آپ چیزیں یہ نہیں کر رہے ہوں گے تو آپ غصے میں رہیں گے, آپ چڑچڑے بھی ہو سکتے ہیں. اور پاکستان کے اندر میں آپ کو بہت ساری خواتین, میں نام نہیں لینا چاہوں گی, لیکن فائنینشیل سیکٹر کی بہت ترقی یافتہ خواتین ہیں جو دکھنے میں بھی بتحاشا ہمبل ہیں, خوش اخلاق ہیں, اور وہ سنگل ہیں بائی چوائس بھی اور رسپانسبلٹیز کی وجہ سے بھی وہ سنگل ہیں, اور آپ ان کو دیکھ کے اندازہ نہیں لگا سکتے. تو ایسا جو پرسونا ایک کریٹ کر دیا گیا ہے کہ خواتین یا نارملی مرد بھی زیادہ فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہیں, تو ایسا بالکل. یہ فرسٹریشن ایک ٹریگر ورڈ ہے. جیسے آپ کسی کو بولتے ہیں نا تو وہ نارمل بھی بیٹھا ہوگا نا تو اس کو مرچیں لگ جائیں گی. تو پلیز نمبر 1 یہ ٹریگر ورڈ نہ بولیں. میرے خیال میں چڑچڑا کوئی ہوتا نہیں, آپ اس کو چڑا کے چڑچڑا بنا دیتے ہیں. ایک آپ کسی سے آپ کو غصہ آ رہا ہے, آپ کو غصہ آ رہا ہے, آپ تو بڑے لونلی ہیں, وہ نہیں بھی ہوتا تو اس پہ آپ طاری کر دیتے ہیں یہ چیزیں. ایک چھوٹی سی کال لیتے ہیں, پھر ہم بریک کی طرف بڑھیں گے. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بالکل ٹھیک ٹھاک. کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں خان محمد افریدی نوشہرہ سے بات کر رہا ہوں. جی سر. ہلو. جی فرمائیے. میں نے کہا آپ کے پینل کو میری طرف سے بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. یہ بہت اچھا ٹاپک آپ نے آج سلیکٹ کیا. تو بات یہ کہ اگر ان ٹائم شادی ہو جائے مرد عورت کی تو وہ تو بہت بہتر ہے, لیکن آج کل ہم لوگ اسٹیٹس ڈھونڈتے ہیں کہ یہ جی کس اسٹیٹس کا وہ ہے, اور کار گاڑی اور یہ وہ, اس میں سے بہت کچھ لیٹ ہو جاتا ہے, شادی لیٹ ہو جاتی ہے. اور یہ اگر نہ ڈھونڈا جائے نا, اس کی شرافت کو ڈھونڈا جائے تو یہ سب سے بہتر وہ ہے. بالکل صحیح. اور جیسے موویز میں اکثر یہ بھی دیکھتے ہیں نا ہم کہ کوئی شخص پسند ہوتا ہے, گھر والوں نے نہ کر دی تو پھر آپ قسم اٹھا لیتے ہیں اچھا ٹھیک ہے جی میری پسند کی نہیں صحیح تو پھر میں نے کرنی نہیں ہے. یہ پہلو بھی ہم ڈسکس کریں گے. بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ جس بھی غیر شادی شدہ شخص سے اگر بات کریں اور اس کو ذرا کرے دیں کہ آپ نے شادی کیوں نہیں کی, تو انہوں نے کہا جی لائن میں تو بہت تھے, بڑے پروپوزل تھے, بس کہیں بات بنی نہیں, کسی کو فیملی نے ایکسپٹ نہیں کیا, کچھ مجھے سمجھ نہیں آئی. تو وہ کیا وجوہات بنتی ہے اس پہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد.
اچھا جی، ایک اور چیز جو بڑی اہم ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی طرز زندگی، آپ کا لائف سٹائل، آپ کا اورینٹیشن، ورلڈ ویو سیٹ ہوتا چلا جاتا ہے. ایک بڑی وجہ جس کی وجہ سے لوگ شادی کا ڈیسیجن نہیں لے پاتے وہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کو شادی تو کرنی ہے، آپ کو ایک +1 چاہیے جس میں آف کورس آپ کو مسٹر یا مس پرفیکٹ کی تلاش ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ اپنے آپ کو بھی مسٹر یا مس پرفیکٹ سمجھتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ میں کوئی لچک، کوئی تبدیلی برداشت کرنے کے حق میں نہیں ہوں گے. بس آپ چاہتے ہیں کہ اگلا بندہ آئے جو آپ کی تمام ضروریات آپ کی چیک لسٹ پہ پورا اترے اور آپ کی زندگی میں بس شامل ہو جائے اور اس میں ویلیو ایڈ کرے. اب یہ بھی ممکن نہیں ہے. حسن کیا کہیں گے اس پہ؟ نہ صرف ہمیں اگلے بندے میں پرفیکشنزم کی تلاش ہے بلکہ ہم اپنے آپ کو بھی پرفیکٹ سمجھتے ہیں، یہ بھی ایک وجہ بن رہی ہے. جی بالکل سدرا، یہی ایک ایشو ہے جو کہ بڑا مسئلہ ہے اور ایک المیہ ہے کہ ہم جو ہے نا اپنے آپ کو تو ٹھیک کرتے نہیں ہیں اور ہم یہ کرتے ہیں کہ یار دوسروں میں ہم یہ بہت ساری چیزیں. آپ کو پتا ہے کہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ کرٹیسزم جو ہے نا ایک پرماننٹ پارٹ بن گیا ہے ہماری لائف کا. اور جو غیر شادی شدہ افراد ہے، میں فیملی میں بھی دیکھتا ہوں، باقی لوگوں بھی دیکھتا ہوں. اور ابھی آپ نے ایک بات کی تھی تو نصرت فتح علی خان صاحب کی ایک بڑا زبردست ایک وہ قوالی ہے ان کی جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی کہ بندہ خود نہیں مرتا، اس کو جو ہے نا لوگ مار دیتے ہیں. تو ایک تو یہ سلسلہ چلتا ہے، وہ لوگوں کی اتنی باتیں سنتے ہیں. اور ابھی جو آپ پہلے یہ ذکر ہو رہا تھا کہ جی ایک چڑچڑا پن اور وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ آپ اس کو یہ کہہ کے نا اس کی ایک پرسپشن ڈیولپ کر دیتے ہیں پوری فیملی میں اور پھر باہر بھی. اور پھر وہ شاید وہ خود سمجھنے لگ جاتا ہے یار کہ میں شاید ایسا ہی ہوں، اور وہ ایکچوئل ویسا ہوتا نہیں ہے، لیکن ارد گرد کے لوگ کہہ کے اس کو جو ہے وہ ویری ویل سیڈ عائشہ. بلکہ یہ چیز ہم فیملی گیدرنگز میں نوٹ کرتے ہیں کہ وہ خواتین جو پروفیشنلی بہت اکمپلشڈ ہوتی ہیں، وہ ڈاکٹر بن رہی ہیں، سرجنز بن رہی ہیں، اگر بینکر ہیں تو بہت اپنی فیلڈ میں ترقی کر رہی ہیں، لیکن جب وہ اپنے خاندان کی کسی تقریب میں آ کر ساتھ بیٹھتی ہیں تو سوال صرف یہی ہوتا ہے ہاں جی یہ تو ٹھیک ہے، اس نے اپنا بزنس اسٹیبلش کر لیا، پروموشن بھی ہو گئی، شادی کیوں نہیں کی اس نے؟ تو یہ جو ہماری گھوم پھر کے سوئی شادی پہ اٹکتی ہے، اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ Sidra, would they try to utilize that one point as a weak point of that strong woman? And I always suggest that that strong woman should not let that down. You know, بہت کم عورتیں اس معاشرے میں جو اپنے پیر پہ کھڑے ہونا سیکھ لیتی ہیں اور وہ اس بات کو ڈینائی کرتی ہیں کہ شادی کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہم پیسے ہو، گھر ہو، اور ایک اینڈ یو نو کانسٹنٹلی دوسرے لوگ جو رشتہ دار ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یو ہیو ٹیکن اے ڈیفیکلٹ پاتھ، وائی یو ہیو ٹیکن اے ڈیفیکلٹ پاتھ. تو یہ بات وہ ہے جو آپ کو فلفل کرتا ہے، اندر سے آپ کو سیلف اسٹیم کو بڑھاتا ہے. اینڈ دین یو ڈو میری. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں، پہلے بھی آپ کے سیشنز میں ہمیں کہا تھا کہ یو مسٹ ناٹ میری رانگ. Getting married late or not getting married at all is much better than getting married. It comes from a fear of lack, you know, کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپشنز نہیں ہیں. آپ اکثر لوگوں کو دیکھیں کہ اگر 40 کے بعد خواتین کو پروپوزلز آ رہے ہیں تو وہ یا تو طلاق یافتہ لوگوں کے آ رہے ہیں، nothing wrong with being divorced number 1، لیکن ہم ان کو یہ کہہ کر ان کی آئیڈیل سے دور کرتے کہ بھائی this is the pool you are going to get. اب آپ کی ایج یہ ہو چکی ہے تو ہم لوگوں کو پہلے ہی دھکا دے کے کمپرومائز کرواتے، پھر ان پہ وہ شادیاں مسلط کرتے ہیں. یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے. اچھا ویری کوئکلی، کیونکہ ہمارے ایموشنز کو ایکسپریس کرنے کا انداز بڑا مختلف ہے. جن تقاریب کا میں ذکر کر رہی ہوں طاہرہ، اس میں اگر خاتون کو یہ تانا دے دیا جائے کہ تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے تو وہ فوراً بجھ سی جاتی ہے، یعنی جو اپنے آپ کو یعنی کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے وہ ایکسپریس نہ کرے لیکن وہ کہیں نہ کہیں اس کو اپنی کمی کے طور پہ لیتی ہے. آن دی ادر ہینڈ اے مین بیکمز ویری بوائسٹرس، ویری لاؤڈ، اور وہ محفل کی جان بننے کی کوشش کرتا ہے، اسی بات پہ اپنے اوپر مذاق بھی لے لیتا ہے. کیا یہ بھی ایک کرائے فار ہیلپ ہے؟ دس از واٹ آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ایک آدمی جو یہ شو کر رہا ہے کہ جی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، آئی ایم اے بیچلر، کیا اندر سے وہ بھی دکھی ہو سکتا ہے؟ بالکل دکھی ہو سکتا ہے، اور موسٹلی لوگ دکھی ہوتے بھی ہیں. دیکھیں خواتین کے پاس پھر بھی اگین چینل ہے ایکسپریشن کا. اگر وہ اداس ہو جاتی ہیں یا وہ رو لیتی ہیں تو کمپیریٹیولی یہ کمفرٹ زون ہے. مرد کے پاس یہ کمفرٹ زون بھی نہیں ہوتا. آپ اس سے ایکسپیکٹ ہی نہیں کرتے کہ یہ کہ ہاں جی میری شادی نہیں ہوئی تو اس لیے میں پریشان ہوں. اگر کوئی سنتا بھی ہے تو اس کا الٹا مذاق اڑاتا ہے کہ یہ کون سی بات ہے پریشان ہونے کی، تمہیں تو ابھی مل جاتی ہیں، اب ہو سکتا ہے اس کو نہیں مل رہی ہو. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر ہم کسی کو اس اسٹیٹ کے اندر دیکھیں تو بجائے اس کے کہ ہم ویٹ کریں کہ وہ آپ کے پاس آ کے ہیلپ مانگے، اگر آپ کو یہ شعور ہے تو آپ کو خود ہی ہیلپ ایکسٹینڈ کرنی چاہیے. جہاں تک ہم یہ ہماری سوسائٹی میں پرسیپشن یہ بنایا ہوا ہے
جس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ 40 سال کا یا 50 سال کا آدمی اداس نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم اسے کہتے ہیں تمہیں تو بہت آپشنز مل جائیں گے. پرائم آف ہز لائف اگر پروفیشنلی دیکھیں تو 40-50 کی عمر میں آپ کے پاس یعنی آپ پروفیشنلی دونوں چاہے مرد ہوں یا خواتین ہوں وہ اپنی پیک پر ہوتے ہیں، اور یہ ان کے لیے ایک بڑا پلس پوائنٹ ہوتا ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ آپ کی اٹریکشن کی اتنی بڑی وجہ ہے کہ آپ کے پاس ابھی بھی بہت سارے پراسپیکٹس ہیں. سو نیور تھنک کہ یو ول ناٹ فائنڈ لو آفٹر 40 یا 45. آپ کے پاس اللہ کی بنائی ہوئی کائنات میں بہت آپشنز ملیں گے آپ کو. ایک لاسٹ کالر شو کے لیے لے لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ویل بائنڈ اپ. اچھا سوری، کال ہمارے پاس نہیں ہے. ویری کوئکلی کوئی پیغام اگر طاہرہ آپ دینا چاہیں لوگوں کو، خاص طور پہ جو سیڈ فیل کرتے ہیں کیونکہ ان کی شادی نہیں ہوئی ہے. ایز عائشہ سیڈ کہ آپ اکیلے رہنا بہت بہتر ہے، دیر سے شادی کرنا بہت بہتر ہے، لیکن آپ ایسی شادی شدہ زندگی کے اندر رہیں جس میں آپ خوش نہیں ہیں تو وہ ایک ایسی ڈسفنکشنل معاشرے کو تخلیق کرتا ہے. آپ خود سوچیں، آپ خوش نہیں ہیں، آپ کے بچے خوش نہیں ہیں، آپ کے ماں باپ خوش نہیں ہیں، اور یہ ناخوشی کا دائرہ بڑھتا چلا جائے گا. بہت بہت شکریہ. عائشہ ہمارے ساتھ موجود تھی، ڈاکٹر طاہرہ ہمارے ساتھ تھی، این حسن. اینڈ یو نو جو ہمارے مسپرسیپشنز ہیں کہ فرسٹریشن ہے، جی چڑچڑا پن ہے، فلانا ہے، دھماکہ ہے، یو کین فائنڈ لو، گیو لو اے چانس. آپ کو 40 کے بعد بھی بہترین جیون ساتھی مل سکتا ہے. بٹ اسٹاپ آپریٹنگ فرام اے پلیس آف فیئر اینڈ لیک کہ اب تو زندگی بہت خراب ہو گئی ہے. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.